अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बताऊं, यानी दुनिया में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें क्या हैं, कि जो लोग इन सब चीज़ों के बावजूद तकवा इख्तियार करेंगे तो उनको अल्लाह ताला जन्नतें देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वहां पर जन्नतों के अलावा बीवियां भी होंगी, क्योंकि ऊपर जो है वो औरतों का जिक्र किया जा रहा है ना, कि औरतें तुम्हारे लिए जो है वो अट्रैक्टिव हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमको बीवियां वहां पे मिलेंगी और जो कि ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा प्यारी होंगी, व रिदवानुम मिनल्लाह, और रज़ामंदी होगी अल्लाह की तरफ से। तो आप देखें, सबसे पहले तो हम इसके रिवॉर्ड को देख लें सबसे पहले, कि जन्नतों का जो तसव्वुर है ना, आप जरा इसको गौर करें कि जन्नत कैसी होगी। आप कभी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो आप वहां पर वो जो झरने बह रहे होते हैं उसके ऊपर लोग को जो है वो पलंग वगैरह डालकर नीचे पानी बह रहा है और ऊपर वो खाना सर्व करते हैं, तो वो कितना अट्रैक्टिव लगता है ना हमें, और कितना खूबसूरत लगता है कि नीचे पानी बह रहा है साफ सुथरा सा, हम ऊपर बैठ के खुली फिजा में, हम ग्रीनरी आसपास पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, तो जन्नतों का तस्वुर तो हम पता नहीं वो जन्नत तो इससे ज्यादा कितनी खूबसूरत होगी। ये तो फिर दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और इसको हम इतना इतना एडमायर करते हैं, लोग इतना सफर कर करके वहां पे जाते हैं वहां की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। तो आप सोचें कि असल में जो जन्नतें होंगी उनका क्या मुकाबला ही नहीं उनका तो हमारी इस दुनिया से। उसमें हमेशगी की जिंदगी, और इंसान वहां बोर भी नहीं होगा हमेशा रहने का। आप देखें, आप ऐसी जगहों पे जो लोग ऑलरेडी रहते हैं वो तो वहां से वो बोर हो गए होंगे ना, वो तो उनको तो इतना अच्छा भी नहीं लगता होगा कि वहां झरने बह रहे हैं, उनको तो बल्कि तकलीफें होती होंगी कि हर वक्त पानी बह रहा है और ये है और वो है उनको, और उनके उसके हम प्रोज एंड कॉन्स थोड़ी जानते हैं हम वहां पे, हम तो बस इंजॉय करने जा रहे हैं। फिर वहां जन्नतों में तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं, खराबियां कोई होंगी ही नहीं, बल्कि सब अच्छा अच्छा होगा। और इसके अलावा वहां पे पाकीज़ा बीवियां, इस चीज को जरा समझे, पाकीज़ा बीवियां, तो आप देखें एक तो हिस्सी तौर पे पाकीज़ा होंगी कि जब वो जो बीवियां, जो भी दुनिया की बीवियां होंगी, अगर दोनों स्पाउस जो हैं वो जन्नती हैं, तो वही बीवियां जो हैं वो उनको रीजनरेट करके दोबारा से जवान बनाकर, और उनका ये जो हैज निफास का जो सिलसिला है और साथ दिल के जो कीने हैं, ये सब चीजें हटा कर पाकीज़ा करके गिलाजतों से पाक करके जो है वो अल्लाह ताला उनको दे देंगे। उसके अलावा उनके लिए हुरें भी होंगी, लेकिन बीवियां भी उनकी जो जो उनकी नेक बीवियां दुनिया में होंगी, वो उनको दुनिया की बीवियां भी वहां मिलेंगी। और उसके अलावा क्या होगा, वरिदवानुम मिनल्लाह, जब जन्नती तमाम जन्नत में चले जाएंगे, सब सेटल हो जाएंगे अपने अपने लेवल्स में, जो जो जिनका जो जो मामला है सबका हो जाएगा कंप्लीट, तो अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि मैं तुम लोगों को कुछ और दूं। तो उस पर जन्नती हैरान होके पूछेंगे कि अल्लाह ताला और क्या, मतलब इतना कुछ तो अल्लाह आपने दे दिया है, मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इसको उस पर वो यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, कि अल्लाह हम ये तमाम चीजों पर अल्लाह तेरी ही हम्द है, तेरा ही शुक्र है कि हम तूने हमें हिदायत दी कि हम यहाँ तक पहुंच गए। जन्नत में पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम हदीस है कि कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में जा ही नहीं सकता, कि अल्लाह खुद चाहेगा तो जन्नत में जाएंगे। तो उस पर साहबा ने पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं, यानी अल्लाह की रजा, यानी कि जन्नत तक पहुंचना हमारे बस की बात है नहीं। असल में जो हमारा काम है ना इस दुनिया में, वो ये है कि हम जहन्नुम से बच जाएं। ये जो हम लोग ये कह देते हैं ना, अक्सर आप सुनते हैं, हम भी कभी कह देते होंगे, कि हमने कभी कहा होगा कि जहन्नुम में कि हम अपनी सजा भुगत के, अपनी सजा गुजार के गुनाहों की, हम फिर जन्नत में ही तो जाएंगे। असल में एट द एंड हम जन्नत में चले जाएंगे। तो जहन्नुम में जाना इटसेल्फ एक जिल्लत की बात है, और जहन्नुम कोई आम जगह नहीं है कि इंसान थोड़े दिन की चलो सजा भुगत लेंगे तो फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। जहन्नुम से बचना असल में हमारा काम है, कि हम जहन्नुम से बच जाएं तो जन्नत में तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से ही दाखिल करेंगे। तो अल्लाह ताला उनको कहेंगे कि वो जब कि अल्लाह ताला उनसे जब कहेंगे जन्नतियों से कि मैं तुम्हें कुछ और दूं, तो उस पर वो कहेंगे कि अल्लाह और क्या? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी नाराज नहीं होऊंगा। तो वो जन्नती इस बात पे खुश हो जाएंगे। तो वरिदवानुम मिनल्लाह, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। आमीन।
वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाले हैं। अल्लाह को मालूम है कि कौन इंसान किस किस लेवल पर अपनी कोशिशें कर रहा है, कौन कौन सा इंसान जो है वो दिल से अल्लाह के लिए कोशिश कर रहा है, नियत है उसकी क्या है, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह अपने बंदों को बेहतरीन जानता है, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं ना, उसके बंदे हैं, उसके बनाए हुए हैं। तो अल्लाह हमें हमसे ज्यादा जानता है, हमसे ज्यादा। हम सोच रहे होते हैं, कभी हम सोचते हैं ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारी बस हो गई, बस बस सबर नहीं होता अब हमसे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी के ऊपर उसकी नफ्स से ज्यादा, उसकी इस्तिताअत से ज्यादा, उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। तो हम खुद तो कह देते हैं कि अल्लाह मेरी बस हो गई, मुझसे नहीं हो रहा सबर, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि मैं कितना सबर कर सकती हूँ, मैं कितना लेवल पर अजियत बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कितने लेवल पर मुश्किलात को झेल सकती हूँ। अल्लाह ताला उतना ही बोझ मुझ पे डालते हैं। कोई भी इंसान किसी आजमाइश में बोझ की वजह से मर नहीं जाता। अल्लाह को मालूम है कितना प्रेशर डालना है मैंने इसके ऊपर, तो वो कितना ये बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह हमें हमसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला लतीफ, सूरत मुल्क में आता है ना, वल्लाहु वल्लाहु लतीफुम, लतीफ का वर्ड जो है ना लुत्फ से है, यानी बारीक बीन। ये लतीफ का लफ्ज सूरत मुल्क में आता है, एकदम मेरे जहन से निकल गया। लतीफ का वर्ड का मतलब है बारीक बीन, बिल्कुल बिल्कुल सुई के धागे के बराबर जो एक वर्ड होता है ना। लतीफुल जी, खबीर। लतीफुल खबीर, बारकल्लाहु फीक रुबीना आंटी, लतीफुल खबीर। तो यानी कि वो अल्लाह ताला इतना बारीकी से जो है वो हमें जानता है, इतनी बारीकी से जो है वो हमारी बातों को समझता है। तो हम शायद अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर नहीं जानते। तो ये चीजें अब देखें कि इसको एक चीज और मैं बताने लगी थी कि यहाँ पर एक जो चीज आ रही है ना, तकवा, इसको जरा अच्छा सा समझ लीजिए। क्योंकि तकवा के बारे में हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो शायद इतना इलेबोरेटेड नहीं। इसको देखें तो इसका लुग़वी माना जो है ना वो ये है, और इसका जो वर्ड है ना वो निकला है वाओ काफ और या से। इसका वाओ जो है वो इसमें नजर नहीं आ रहा आपको, काफ नजर आ रहा है, और या जो है वो वाओ से बदली हुई है, बस आपको वाओ शुरू का नजर नहीं आ रहा, वक़ी से है ये, सही है। और इसका माना होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचा, किसी चीज को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों चीजों से बचाना। यानी अपने पास, मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसको मैं बचा के रखूं कि इसे नुकसान ना पहुंच जाए। इसी से लफ्ज जो है वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फवक़ाहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला उनको बचा लेगा अजाब से। और फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कू, खाली कू आता है, कू अनफुसकुम, कू अनफुसकुम, खाली कू, ये वर्ड, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये अल्लाह ताला कहते हैं अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। फिर इसी लफ्ज से जो है वो लफ्ज निकला परहेजगारी। अब देखें डॉक्टर जो है वो आप अगर किसी डायबिटीज का पेशेंट है, फर्ज करें उसको, उसकी शुगर लेवल बहुत बढ़ गई है, तो डॉक्टर उसको के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको दवाएं भी देगा और उसको परहेज के लिए कहेगा कि मीठी चीजें नहीं खाना। अब परहेज क्या है कि नुकसानदायक चीजों से अपने आप को बचाना भी है और फिर दवाई भी लेनी है साथ में। ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ दे और सिर्फ परहेज करता रहे, दोनों चीजों के साथ जो है अब उसकी फिर एलिमेंट शुरू होगी। तो परहेज बेसिकली ये है। तो इसी से इस परहेजगारी को अब इस लेवल पर जाके देखें कि अल्लाह की रजा की खातिर वो काम करना जो कि अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को राजी करने वाले हैं, और उन चीजों से बचना जिनसे नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा? अल्लाह की नाराजगी। सही है। तो परहेजगारी को इस लेवल पर जाके इस तरह समझ लें कि अल्लाह की रजा की खातिर हर वो काम करना जो अल्लाह को पसंद है, और हर उस काम से बचना जो अल्लाह को नाराज करता है। तो तकवा बेसिकली ये है कि इंसान हर लम्हे ये सोचे कि इस वक्त मैं अल्लाह को पसंद आ रही हूँ, मैं इस लेवल पे इस वक्त जो मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं जो सोच रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, या मैं अपने बच्चों से मामलात कर रही हूँ, या मैं खाना बना रही हूँ, या मैं कोई भी काम कर रही हूँ, तो इस हर वक्त इंसान ये सोचे कि मैं इस वक्त अल्लाह को पसंद आ रही हूँ ना, नाराज तो नहीं कर रही हूँ मैं अल्लाह को इस वक्त। तो ये है तकवा, यानी इंसान हर वक्त गॉड कॉन्शियस हो जाए, हर वक्त इंसान का शऊर जो है वो जिंदा रहे कि मैं जो हूँ वो कोई ऐसा काम तो नहीं करी कि अल्लाह को नाराज कर दूं। ये है तकवा। हम तकवा को सिर्फ परहेजगारी के हद तक लेकर बस हम बैठ जाते हैं कि परहेजगारी बस। तो इसको जरा खोल के मैंने बयान किया, आगे देखते हैं इसको।
تو اب ان تقویٰ کو اب آپ ان چیزوں کے ساتھ پچھلی والی آیت سے ریلیٹ کریں کہ ان تمام چیزوں کو پا کر انسان جو ہے وہ غرور اور غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو جو چیزیں جس سے اس نے پرہیز کرنا ہے, یعنی کہ جو چیزیں اسے اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتی ہیں, یعنی کہ ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرنا. اولاد ہے اگر, تو اولاد کو اس نے اولاد کی محبت میں حرام نہ کمائے, یا اولاد کو کسی ایسے غلط رستے پہ ڈال دے, ان کی تربیت صحیح نہ کرے, یا اولاد کی خاطر جو ہے وہ کچھ اور غلط کام کرنا شروع کر دے کہ حرام کمانے لگے, یا فرائض ترک کر دے, جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ عورتیں بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں, تو یہ چیزیں کہ اللہ کو ناراض کرنے کے سبب ہو سکتی ہیں. اسی طرح انسان آفیسز میں اپنے پیسہ کمانے میں اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے, اللہ کو ناراض کرے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقویٰ کے منافی باتیں آ جاتی ہیں. انہی نعمتوں میں کھو کے نہیں رہ جانا ہے, بلکہ ان چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے لیے, انسان کے بچے ہیں, انسان کے بچوں اللہ تعالیٰ اپنے انسان نے اپنے جو یعنی کہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائے, اس کو اللہ کا دین سکھائے, صحیح تربیت کرے, تو وہ اس کے معاون بھی بن جائیں گے, اور اللہ کو خوش بھی ہوگا, اللہ خوش بھی ہوں گے کہ اپنی نسلوں کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. ہم یہ کریں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم خواتین جو ہے نا نعمتوں میں کیسے کھوتی ہیں, کہ اولاد جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں, سب کی, جب ہم سب عورتوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے, اور جیسی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اولاد میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں, پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو شوہر ہی کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے باقی لوگوں کی اطاعت, ماں باپ کی بھی اور شوہر کی بھی. ماں باپ بھی اگر شرک کا حکم دیں یا دین کے منافی کوئی بات کرنے کو کہیں تو ماننے کا حکم نہیں ہے. اتنی اطاعت نہیں ہے ہم پہ کہ ہم ان کے غلط باتوں کو بھی ہم مانیں. ہاں, لیکن بدتمیزی کرنے کا بالکل بھی ہمیں حق نہیں ہے, کہیں سے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بولیں کہ ہم بدتمیزی کریں. ایون جو صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جن کے والدین کافر تھے, ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کا حکم نہیں تھا, کہ اگر وہ کافر بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا, کہ وہ اپنے والد سے کیسے کہتے تھے, یا ابتی, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے پیارے ابا جان, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ بت بناتے تھے نا, جو ان کا باپ تھا وہ تو بعد میں مسلمان تو ہوا نہیں, اس لیے ہم تمیز سے نام نہیں لے رہے, آزر کے نام سے جو آتا ہے. تو اب نام ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ بس روایات میں آتا ہے. تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں, اور ان کے اس رویے پر جو ان کا باپ ہے وہ کس طرح بات کرتا ہے کہ میں تمہیں پتھر پڑواؤں گا, میں تمہیں رجم کروا دوں گا, تم اس طرح کی باتیں میرے خداؤں کے بارے میں کر رہے ہو. تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم ہے, چاہے پھر وہ جو بھی ہوں, لیکن ہاں ان کی وہ بات نہیں ماننی جو کہ اللہ کی اطاعت کے منافی ہو. اسی طرح شوہر کی بھی ہم وہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کی اطاعت کے منافی ہو. لیکن کیونکہ ہم مردوں کی محکوم ہے نا اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے محکوم بنا کے بھیجا ہے, تو ہم ان سے کھلم کھلا جنگ نہیں کر سکتے. اپنے شوہروں سے ہم جنگ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان سے کیا کہتے ہیں, کیا مول لے لیں, ان کا غصہ مول لے لیں, یا ان سے ذہن نہیں آ رہا میرے ذہن میں, اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ ان سے ہم ان کی ناراضگی مول لے لیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہمیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو ہمیں حکمت سے کام لیتے ہوئے انہیں پیار سے موقع سے سمجھانا ہے. حکمت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح بات صحیح انسان سے کی جائے. ہر وقت کا رونا, ہر وقت کی باتیں, ہر وقت کی نصیحتیں اثر نہیں کرتی. حکمت سے کوئی بات کبھی کہی جاتی ہے نا تو وہ اثر بھی کرتی ہے. تو یہی چیز ہم اپنے شوہروں کے لیے بھی, کہ اگر ہمیں کوئی بات انہیں سمجھانی ہے تو آہستہ سے, پیار سے, اور بہت کبھی کبھار جب ان کا موڈ اچھا ہو تو ان کو کہہ دیں کہ اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں, تو اس طرح. ہم اپنی باتیں منواتے نہیں ہیں کہ اپنے شوہروں سے, ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری شوہر ہم سے کوئی بات مانتے ہی نہیں ہماری کوئی بات, یا ہم بالکل ہی بیچاریاں ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. جب ہمیں اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو ہم اپنی باتیں منوا لیتے ہیں اپنے شوہروں سے. ہمیں کہیں جانا ہے, ہمیں کوئی کام ہے, ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم منوا ہی لیتے ہیں.
تو اسی لیے اگر ہمیں اللہ کی کوئی اطاعت کی بات ہمیں ان سے منوانی ہے تو وہ بھی ہم حکمت کے ساتھ منوا سکتے ہیں. ہاں ہم نے اگر فرار اختیار کرنی ہے نا کہ ہم نے کسی کوئی بات کا بلیم ان کے اوپر ڈالنا ہے اور ہمیں اصل میں ہماری اپنی خواہش نہیں ہے, میں جو ہے وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی, تو میں کہہ دوں گی کہ میرے شوہر کو پسند نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے میرے شوہر کو پسند نہ بھی ہو, تو وہ میں اپنی خواہش ان کے ریپر میں لپیٹ کر کہوں گی کہ نہیں, وہ ان کی وجہ سے میں نہیں کرتی, ان کی وجہ سے میں آئی بروز بناتی ہوں, میرے شوہر کو پسند ہے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ میں فلاں کام کرتی ہوں کہ ان کو پسند ہے. لیکن آپ وہی بات ہے کہ اطاعت جو ہے نا اسی حد تک ہے جس حد تک اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. اگر اللہ کی اطاعت کے منافی ہو رہی ہے تو پھر آپ خود بھی گنہگار ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ واقعی میں کوئی شوہر بہت جابر, کچھ لوگ بہت غصے والے بھی ہوتے ہیں, جابر بھی ہوتے ہیں, تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہے, حکمت کے ساتھ ان سے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور دل بدلتے دیر تو نہیں لگتی نا, ہر کسی کا دل بدلتا ہے. چلیں بہت بات اس پر ہوگی, آگے چلتے ہیں. اگر ہم عورتیں جو ہے جیسے گھر بھی ہم سجاتے سنوارتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم اتنی سجاوٹ گھر میں کر لیں, اتنے شو پیس, اتنی چیزیں, کہ ہمارا سارا وقت جو ہے وہ بس انہی کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال میں گزر جائے, اور ہمارے پاس وقت ہی نہ بچے کہ ہم ٹائم پہ نمازیں پڑھ سکیں, ہم ٹائم پہ یا ہم دین کو کچھ سیکھ سکیں. یہ علم ہم پہ فرض ہے نا, یہ ہمارے لیے بائی چوائس تھوڑی ہے. آپ یہاں جو بیٹھی ہیں یہاں پر آج آ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو یہ ہم پہ فرض علم ہے, یہ ہمارے لیے ضروری تھا اور ضروری ہے, یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم نے حاصل نہ کیا ہوتا, آج آپ یہاں نہیں بیٹھی ہوتی, تو آپ جواب دہ ہوتی ہیں اللہ کے سامنے کہ کیوں نہیں حاصل کیا تھا. اسکول کی پڑھائی کے لیے تو ہم بچوں کو بچپن سے تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس پڑھائی کے لیے کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یہ ضروری ہے, ضروری علم ہے, تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. آگے چلتے ہیں ہم اس آیت پر. تو اب اس آیت کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تقوی کتنا ضروری ہے اور اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. آگے چلتے ہیں. الذین یقولون ربنا, الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم, یقولون کا روٹ ورڈ قاف واو لام, اور ربنا جو ہے وہ ہمارا رب, یہ ہمارے کے لیے نا, اور رب تو رب ہے ہی, اور یہ قول ہو گیا. اننا, انا اور پھر نا, بے شک, انا بے شک ہم, آمنا, آمنا پلس نا, یہ کل میں نے بتایا تھا, آمنا ایمان لائے ہم, فغفر لنا پس بخش دے ہمیں, ذنوبنا ہمارے گناہوں کو, ہمارے لیے سوری, فغفر بخش دے ہمارے لیے, لنا ہمارے لیے, ذنوبنا ہمارے گناہوں کو. ابھی جو ذنوبنا کا زال نون با ہے نا, اس کا میرا خیال ہے میں نے کل بھی بتایا تھا, اس کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسا فعل جس کا انجام برا ہو, کوئی ایسا کام جس کا انجام برا ہو, وہ ذنب ہوتا ہے, ذنب. تو اسی سے لفظ جو ہے وہ پھر گناہ لیا جانے لگا. اور یہ وقی جو ہے یہ وہی وہ تقوی والا ورڈ ہے, واو قاف اور یا, اور اس میں جو ہے واو بھی غائب ہے اور یا بھی غائب ہے, اس میں صرف قاف رہ گیا ہے. اس کا یہ واو جو ہے وہ اور کے معنی میں ہے, اور صرف قاف رہ گیا کی. اور بچا ہمیں عذاب النار, عذاب سے, الناری آگ کے. اب یہ جو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں, کتنا پیاری دعا ہے, یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, کہ ہم ایمان لائے اور ایمان کا اظہار, اور پھر اس کے بعد ہمیں بخش دے. یہ بخشنے کا جو روٹ ورڈ ہے غائن فارا, غفرا, غفرا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا یا چھپا لینا. رات کو بھی غفرا, غافر کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو چھپا لیتی ہے. تو غین فارا کا معنی ہے کہ انسان کے گناہ تو وہیں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے چھپا دیتا ہے. آپ دیکھیں قیامت کے دن ہم کتنے سارے ایسے گناہ کرتے ہیں جو اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتے. میری زندگی میں بھی ایسی بہت سارے گناہ ہوں گے نا جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوں گے. تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ چھپائے نہ اور سب کے سامنے ہمارے سارے گناہ رکھ دیے جائیں, تو آپ سوچیں ذلت کا لیول چیک کریں. بس آپ صرف سوچیں ذلت کیا وہ ہوگی کہ ہم وہ چیزیں جو ہم دوسروں سے سب سے چھپا کے رکھتے ہیں کہ اسے نہ پتہ چل جائے, اسے نہ پتہ چل جائے, اور وہ چیز کہ اللہ اگر یہ نہ ہمارے اوپر یہ نہ کرے, یہ رحمت نہ کرے, تو ہمارا کیا حال ہو. ہمارے دل کی ساری نفرتیں, بغض, ہر چیز جو ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ سب کچھ اگر باہر نکال کے رکھا جائے, اور آپ سوچیں اس وقت تو پوری انسانیت میدان حشر میں موجود ہوگی, تو کتنی سبکی ہوگی نا. وہ ذلت ہم شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے.
تو اسی لیے ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں استغفار بھی نا اسی لفظ سے غفارہ سے. آگے دیکھیں, اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ الذین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں الصابرین, یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. کن کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, یہ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین, یہ سچے لوگ ہیں. جھوٹ کو نا, یہ صدق جو ہے وہ کذب کے منافی ہے, اپوزٹ ہے. کاف دال با کذب. آپ کو پتہ ہے جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی, جن کی توبہ کرنی پڑتی ہے جن کے لیے. جیسے بڑے بڑے گناہ آپ دیکھیں, شرک ہے, زنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, والدین کی نافرمانی. اور یہ ساری چیزوں کے اندر آپ کی غیبت ہے, یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں نا. انہی میں جھوٹ بھی شامل ہے. اور ہم جھوٹ کو کتنا آسان اور کتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. کتنے آرام سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اس چیز کو سمجھے. تو سچے جو لوگ ہیں, جو سچے صبر کرنے والے اور سچے, اور قانتینا, یہ قاف نون تو سے ہے, اور اس کو تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کروں گی. قاف نون تو کو قاف نون اور تا, اس کا معنی ہوتا ہے, ویسے تو اطاعت گزار لکھ دیا, لیکن اس کا معنی ذرا اور غور سے دیکھیں تو اس لفظ کا معنی کہاں چلا گیا, اس لفظ کا معنی ہے خضوع کے ساتھ اطاعت اختیار کرنا. خضوع کا لفظ جو ہے تو میں یہاں لکھوں, یہاں لکھتی ہوں, یہ ہے خضوع. کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے نا, خشوع و خضوع ہم ساتھ پڑھتے ہیں, خشوع اور خضوع. پہلے خضوع کو سمجھیں. خضوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا, صحیح ہے, ٹو بینڈ ڈاؤن, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یعنی جھکنا اطاعت کے ساتھ. اب اس لفظ کو, خشوع کو ذرا سمجھیں. جو ہم خشوع اور خضوع ساتھ ساتھ بولتے ہیں نا, ہم تو اس کو سمجھتے ہیں دونوں سیم ورڈ ہے, لیکن یہ سیم ورڈ نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھیں. خشوع لفظ نکلا ہے خشیت سے. یہ ذرا میں اس پہ لکھتی ہوں دوسرے وائٹ بورڈ پہ. خشوع لفظ نکلا ہے خشیت سے, ٹھیک ہے. خشیت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعظیم, روب اور بڑائی اور قدرت کی وجہ سے اللہ کا خوف دل میں ہونا, صحیح ہے, یعنی کہ خوف خدا جسے آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. خشیت ہوتا ہے اور خوف اللہ کا خوف کس وجہ سے ہے؟ اس کی بڑائی کی وجہ سے, اس کی تعظیم کی وجہ سے, اس کے روب کی وجہ سے, اس کی قدرت کی وجہ سے. تو یہ جب ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہے, صحیح ہے, خوف خدا دل میں ہونا, ٹھیک ہے, یہ خشیت ہے. پھر جب آپ اس کو خشوع لیتے ہیں تو خشوع کیا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نا, یہ دل سے نکل کر جسم پر آ جائے. آپ دیکھیں, آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں, جیسے میں سانپ سے ڈرتی ہوں, تو جب سانپ کو میں سامنے دیکھ لوں تو میں کیا کروں گی, اچھل پڑوں گی نا. تو میری باڈی, اور میں تھر تھر کانپنے بھی لگوں شاید اس کو دیکھ کے, اور جو ہے میرے چہرے کے ایکسپریشن بدل جائیں گے, میری باڈی پر اس کا خوف نظر آنے لگے گا. تو یہ تو ایک طبعی خوف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کو جو ہمارے دل میں موجود ہے, وہ خوف جب میری باڈی پر نظر آنے لگے, یعنی کہ کوئی مجھے دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ ہاں میں ڈر رہی ہوں, یا میں خوف میں مبتلا ہوں, یا وہ خوف ویسا نہیں ہے. یہ خوف ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے اس لیے ڈر رہی ہوں کہ اللہ مجھے مارے گا. خوف اس لیے کہ میں اللہ کے روب میں مبتلا ہوں, جو ایک بڑائی اور تعظیم کا خوف ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں, میں کبھی خانہ کعبہ گئی نہیں ہوں, لیکن لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, جب ہم اصلی میں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, تو ہم اس کعبہ کو دیکھ کر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, کہ ہم ایک دم شوق میں آ جاتے ہیں, ہم ایک دم سن ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اندر کی جو کیفیت ہے, ہماری آنکھیں شاید بہنے لگتی ہیں, اور ہمارا روم جو ہے وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے. جو مطلب میں شاید بیان نہیں کر پا رہی, جو مجھے انہوں نے بتایا. تو وہ جو کیفیت ہو جاتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں خشوع, یعنی دل سے نکل کر باڈی پر انسان کی ظاہر ہو جائے. تو آپ دیکھیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ خشوع ہوتا ہے؟ ہم خود سوچیں, کیا ہم واقعی ہمیں کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں اور ہم اس پر نماز پڑھ رہے ہیں؟
کتنی روبوٹک اور کتنی روبوٹک سی نمازیں ہوتی ہیں ہماری. نہیں, خشوع تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں, تو یہ بھی تو خشوع کی بات ہو رہی ہے. پھر خشوع کے ساتھ ہی جب یہ لفظ خضوع کے لیے آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کیفیت ہے جو کہ جسم کی حالت بدل رہا ہے, خشوع, اسی کیفیت کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خضوع. یہ جھکنا, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. اب ان دونوں چیزوں کو اب آپ میچ کریں کہ خشوع اور خضوع ہے کیا اصل میں. اور جب یہ دونوں چیزیں ہمیشگی یعنی دوام کے ساتھ ہمیشہ یہی کیفیت ہماری رہے اللہ کے لیے, تو اس کو ہم کہتے ہیں قنوت. یہ ہمارا قانتین ہے ورڈ, یہ ہے ہمارا قانتینہ. اس کو سمپل سا اردو میں انہوں نے کہہ دیا کہ اطاعت گزار, لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے یہ ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ کنات جو ہے وہ قانتینہ جو ہے وہ کس طرح ہم جو ہے وہ اطاعت ہے, کیسی اطاعت ہے یہ, خشوع و خضوع کے ساتھ دوام. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. والمنفقین, نون فاقاف نفقہ. نفقہ میں نے شاید کل بھی بتایا تھا, پتہ نہیں بتایا تھا نہیں بتایا تھا. نفع کا ورڈ جو ہے ہم نے اس میں بھی انفاق فی سبیل اللہ, انفاق بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نفاق, انفاق, انفاق صحیح. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. انفاق, یہ نفقہ کا ورڈ جو ہے نا یہ ٹنل سے ہوتا ہے, ایسی ٹنل جس کے دو اوپن اینڈ ہو, ایک طرف سے جائے اور ایک طرف سے نکلے. یعنی اللہ جو مال دے رہا ہے, جو بھی مال, صلاحیتیں, نفق, ہم خرچ کیا کرتے ہیں, صرف مال نہیں خرچ کرتے, ہم اپنی صلاحیتیں, اپنا علم, اپنا وقت, اپنی انرجی, ہر چیز لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور لگانی چاہیے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پروویژنز ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ چیزیں جب ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکلے, یعنی کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے, یعنی عطا کر رہا ہے بغیر کسی عوض کے, وہاب کل ہم نے پڑھا تھا, اور ہم اس کو آگے لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں, خرچ کر رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ ہے منفقین. والمستغفرین, استغفار سے, اور یہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت. یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا, یہ اتنا زبردست ہوتا ہے, اور اتنا اس کی برکتیں ہیں, اور اس سے کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ اس وقت کی اتنی برکتیں ہیں. ہمیں پتا ہے اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خود کہاں ہے, 7 آسمان سے بھی اوپر جو ہے وہ 100 جنتوں کا لیول ہے, اور پھر لیول کے اوپر پانی ہے, اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اور اس کے اوپر اللہ مستوی ہے. تو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے ہر روز رات میں, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ میں پڑھ رہی ہوں. حل من سائل یوطع, ہے کوئی سائل سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں. حل من داع یستجاب لہ, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کا جواب دوں یا قبول کروں. حل من مستغفر, کوئی ہے استغفار کرنے والا, یغفر لہ, میں اسے بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مطلب 5 وقت کی نمازیں تو ہمارے اوپر ہیں ہی فرض, لیکن وہ جو رات کا وہ 1/3 کا وقت ہے نا, جس وقت ایک پوری خاموشی اور ایک یکسوئی کا وقت ہوتا ہے, اس ٹائم اگر آپ اللہ سے دعا مانگے نا, ایک تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن اور قرب کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, وہ عام پورے دنوں میں نہیں, پورے دن میں نہیں ہوتی. آگے چلتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, گواہی دی اللہ نے کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر وہی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ خود گواہی دی یا گواہی دیتا ہے. والملائکۃ, اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. اللہ خود اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. کب دیتے ہیں گواہی, کیسے دیتے ہیں؟ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا, قالوا, انہوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز العلیم الحکیم, انک انت
علیم الحکیم. تو انہوں نے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب جو ہیں, یعنی کہ اللہ کے قریب ہیں, اللہ کی معرفت انہیں ہم سے بہت زیادہ ہے, اسی لیے تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت. اس کے علاوہ اولو العلم جو ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اولو العلم کون ہوتے ہیں؟ وہ اولو العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی معرفت کو پہچانتے ہیں, اللہ کی معرفت لیتے ہیں. آپ دیکھیں جو کائنات ہے نا, یہ خود اللہ کی وحدانیت پہ گواہی دیتی ہے. آپ سوچیں کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کوئی کہتا کہ سورج یہاں سے نکلے, کوئی کہتا کہ سورج وہاں سے نکلے, پھر جو ہے کوئی کبھی ہوا چلا دیتا. آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک فرم کے, ایک آفس کے 2 باس ہوں تو کتنی لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں. مطلب کوئی ایک بات پہ متفق ہی نہ ہو, اور آفس کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے. اسی طرح کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر اللہ کی وحدانیت نہ ہوتی. تو اس بات پر اللہ خود گواہ ہے, کائنات گواہ ہے, اور کائنات کو دیکھ کر اولو العلم جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ واحد ہے. اور دوسری بات جس بات پہ گواہی ہو رہی ہے وہ ہے قائما بالقسط, اللہ انصاف پر, عدل اور انصاف پر قائم ہے. انصاف قسط جو ہے وہ انصاف اور عدل دونوں کے لیے آتا ہے. صحیح ہے. جو قسطیں ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ برابر برابر قسطیں ہوئی ہوتی ہیں نا, جو ہم انسٹالمنٹس جن کو کہتے ہیں, وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. یعنی کہ ایک بڑی انسٹالمنٹ کو انہوں نے آدھی کہیں کہیں پہ مطلب ڈیوائڈ کر دیتے ہیں برابر برابر, تو قسط انصاف کو کہتے ہیں. اسی لفظ سے انصاف اور عدل دونوں نکلتے ہیں. تو ان دونوں کو, عدل اور انصاف جو ہے نا, 2 الگ الگ لفظ ہیں اور ان دونوں کے مطلب ڈفرینٹ ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں. اولو العلم بیٹا وہ ہے, سوری ندا, وہ ہے کہ جو لوگ کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی معرفت لیں, یعنی کہ ان کو زیادہ وہی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا پہلے چاند کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا الہ ہو سکتا ہے, ستارے کو دیکھ کے کہا, اور پھر اس طرح سے سورج کو دیکھ کے کہا. تو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جن کو کوئی وحی نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن وہ کائنات کی چیزوں میں کو سمجھ کر اور وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں, اللہ کی معرفت کو پہچان جاتے ہیں. جیسے بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جب انسان کے اندر کی چیزوں کو پہچانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بنایا ہے اور کس طرح پیچیدہ چھوٹی چھوٹی باریک نروز اینڈنگز ہیں اور وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں, وہ سب چیزیں جب دیکھتا ہے تو انسان اللہ کا معترف ہو جاتا ہے نا, اللہ کا اعتراف کر لیتا ہے. تو اس انصاف اور عدل کو ذرا سمجھے تو انصاف ہوتا ہے برابری, صحیح ہے, برابری. اور عدل ہوتا ہے کہ عدل ہوتا ہے برابری نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں دو کو سوری نہیں, 2 نہیں, اگر میں 3 کو ڈیوائڈ کروں تو انصاف پہ میں 3 کو ڈیوائڈ کروں گی اس طرح سے برابر 1.5 1.5, صحیح ہے. لیکن اگر میں عدل کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کسی کو 1 کی ضرورت ہو اور کسی کو 2 کی ضرورت ہو. یعنی کہ اگر فرض کریں میرے پاس 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہی سوالی ہیں, مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کو 1 روپے کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, اور کسی کی 2 روپے کی ضرورت ہے, اس کو 1 روپے سے کام نہیں چلے گا, اس کا 2 کی ضرورت ہے. تو یہ عدل ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے ایک اور میں آپ کو بلکہ اس کو اور میں سمجھاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک کیس آیا, اور وہ کیس کیا تھا کہ 2 لوگ سفر کر رہے تھے, 2 آدمی سفر پہ نکلے, دونوں نے اپنے اپنے پاس کچھ کھانا لیا اپنے ساتھ اور چل پڑے. راستے میں انہیں بھوک لگی اور انہوں نے اپنا اپنا کھانا کھولا. ایک کے پاس نکلی روٹیاں 3 اور ایک کے پاس نکلی روٹیاں 5. دونوں نے اپنا اپنا کھانا شروع کر ہی رہے تھے کہ ایک تیسرا بندہ آیا اور اس نے کچھ راستہ وغیرہ پوچھا, تو انہوں نے راستہ سمجھا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو وہ بھی بیٹھ گیا کھانا کھانے. تو کھانا کھانے والے کتنے ہو گئے؟ 3. اب ان دونوں نے مل کے کھانا کھایا, اور اس بندے نے جو راستہ پوچھنے آیا تھا اس نے ان دونوں بندوں کو 8 درہم ایسے ہی دیے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کھانا وانا کھایا, یہ تم لوگ آپس میں بانٹ لینا, اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس بندے نے جس کے پاس 5 روٹیاں تھی, اس نے کہا 5 میرے اور 3 تمہارے. تو یہ جو 3 والا تھا اس نے کہا نہیں, اس نے تو ہم دونوں کا برابر کھانا کھایا ہے, تو ہم 4 لیں گے. تو اس نے کہا نہیں, دونوں مان نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم ایک کام کریں گے, مدینہ جا کر ہم فیصلہ کروائیں گے. تو یہ جا کر مدینہ گئے
اور حضرت علی کے پاس یہ کیس آیا تو انہوں نے حضرت علی نے دونوں کو سمجھایا کہ جو تقسیم تم نے کی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, اس پہ رکھ لو, لیکن یہ جو کم والا تھا نا, اس نے کہا نہیں نہیں, مجھے تو عدل اور انصاف چاہیے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, عدل اور انصاف یہ ہے کہ تم لو 1 درہم اور یہ جو 5 روٹی والا ہے اس کو دو 7 درہم اور جاؤ. اب یہ پریشان ہو گیا, اب اس نے کہا یہ تو میرے کم ہو گئے. اس نے کہا یہ کیسے کر دیا آپ نے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب انہوں نے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ انہوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس 3 روٹی تھی, اس کے پاس 5 تھی, تم کھانے والے 3 تھے, اگر ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کھانے والے کے پاس 9 ٹکڑے تھے اور اس والے کے پاس کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 15 ٹکڑے. ٹھیک ہے, ان دونوں ٹکڑوں کو ملائیں تو یہ ٹکڑے بنتے ہیں 24. ٹھیک ہے, اور ان کو آپ 3 کھانے والوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ بن جاتے ہیں 8, یعنی کہ ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھائے. اب اس والے بندے نے اس کے 8 ٹکڑے اور پلس 1, اور اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 15 سے 8 پلس رائے زائد کتنے ہوئے؟ 7. اس نے 8 ٹکڑے خود کھا لیے اور اس بندے نے 5 روٹی والے نے خود کھائے 8. اس کی کھانے میں سے اس بندے نے 1 ٹکڑا کھایا اور اس کے کھانے میں سے اس بندے نے 60 ٹکڑے کھائے, تو ملا کے اس کے 8 ٹکڑے ہو گئے. اس طرح انہوں نے اس کے 1 درہم اس کو دیا اور 7 درہم اس کو دیا. یہ ہے عدل, یہ برابری نہیں تھی. پہلے وہ جو انصاف کر رہے تھے وہ یہ انصاف تھا اور یہ ہے عدل. اب سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ عدل پہ قائم ہے. تو عدل اور انصاف ہمارے ہاں جو دونوں لفظ ایک دوسرے کے مترادف بولے جاتے ہیں, لیکن ان دونوں کا فرق ہے, ان دونوں میں اتنا یہ والا فرق ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کسی کو بہت مال دے دیتے ہیں اور کسی کو بالکل مال نہیں دیتے, تو انسان سوچے گا نا کہ یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اتنا مال دے دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال کو اس کی آزمائش اس پہ رہے نا کہ وہ اس مال کو کس طرح خرچ کرتا ہے. ہو سکتا ہے جو غریب بندہ اس کو مال دے دے تو وہ فتنے میں ہی مبتلا ہو جائے, وہ مال سنبھال ہی نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے. تو یہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے شاید اللہ نہ کرے, لیکن کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تقسیم تو غلط ہے, یہ تقسیم تو نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی غریب ہے تو وہ بھوکا مر رہا ہے اور کوئی امیر ہے تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ تو ان سب چیزوں میں کیا مماثلت ہے؟ تو یہاں پر یہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عدل کیا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی بہت زبردست اور بہت حکمت والا. بہت حکمت, اس کے ہر کام میں حکمت ہے, ہر کام میں جو ہے وہ اس کے مشیت ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں شاید اس کی سمجھ نہیں ہے, ہماری عقل چھوٹی ہے, لیکن اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. آپ دیکھیں کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر آ رہا ہے, 4 کا. ایک تو وحدانیت, دوسرا عدل انصاف, تیسرا بہت زبردست. زبردست کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود ہمیں پکڑ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قابو کر سکتا ہے, ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے کہیں پہ بھی. انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بلکہ جنوں کو بھی اللہ کہتے ہیں کہ یا معاشر الجن والانسی, اگر تمہاری استطاعت ہے تو تم اس دنیا سے باہر نکل کے دکھاؤ. تم نہیں نکل سکتے, تم مجھے ناراض کر کے تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. یعنی کہ جو بھی دین سٹارٹ سے شروع ہوا ہے آدم علیہ السلام سے, وہ تمام دین اسلام ہی تھے. وہ بعد میں عیسائیت اور یہودیت اور یہ بعد میں انسانوں نے اس کے نام رکھ دیا, اصل میں وہ سب اسلام تھے, اور ساری امتیں اپنے اوریجن پہ امت مسلمہ ہی تھی. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ, اور نہیں اختلاف کیا الذین, انہوں نے جو اوت العلم, دیے گئے تھے علم, الا من بعد ما جاءہم, بعد اس کے کہ ان کے پاس العلم, علم آ گیا, العلم علم آ گیا. اور کس وجہ سے علم کے بعد آنے کے بعد کیوں اختلاف کر رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے, ایک دوسرے میں بحث بازی کی وجہ سے. تو دین میں جھگڑا جو ہے نا وہ نہیں پسندیدہ. بحث اور اپنے علم کے آنے کے بعد جو ہے وہ اختلاف جو ہے نا وہ بہت سخت بھی ہوتا ہے, وہ خطرناک ہوتا ہے علم کے بعد آنے والا اختلاف. کیونکہ لا علمی میں تو انسان بس ویسے ہی جھگڑ رہا ہوتا ہے نا, لیکن علم کے ساتھ جب انسان جھگڑتا ہے نا تو وہ کس وجہ سے جھگڑتا ہے؟ اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے, اپنی ذات کی بلندی کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. یہودی کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہودی اس لیے نہیں مان رہے تھے کیونکہ ان کو حسد تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے, بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں